बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रुवेज़ा राजपूत। प्रोग्राम आपकी आवाज़ में आज जिस नामवर शख्सियत की मैं आवाज़ बनने के लिए आई हूँ वो सिर्फ़ अब नाम तक ही महदूद रह गया है। जी, मैं बात कर रही हूँ पहलवान सुहेल भट्ट की, जिन्होंने एक अच्छा लाइफस्टाइल गुजारा, लेकिन अब गुर्बत ने उनकी ज़िंदगी इस कदर बदल दी कि आज वो एक कमरे के मकान में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आज मैं आपको उनके घर लेकर जाऊंगी और उनसे मुलाकात भी करवाऊंगी। उससे पहले मैं आपको उनके घर के हालात दिखाना चाहती हूँ और इनके मुतालिक मैं आपको बताती चलूँ कि ये शख्स हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा की वालिदा कलसूम नवाज़ के भाई के बेटे का घर है, जो कि अभी तबेले के सामने आपको एक मकान नज़र आ रहा है। अब इस मकान की क्या कंडीशन है और इसमें रहने वाले उस शख्स की क्या कंडीशन है, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। जी, मैं मकान के अंदर दाखिल हो चुकी हूँ। इसकी हालत आप देख सकते हैं कि दाखिल होते साथ ही ये बर्तन है, साथ ये कपड़े पड़े हुए हैं। आरजी से इन्होंने एक चूल्हा बनाया हुआ है जिसके साथ ही एक छोटा सा वॉशरूम है। ये छोटा सा एक सहन है और इसके साथ एक कमरा है। बस ये इतना सा ही घर है जिसमें एक शख्स अपने 5 बेटों के साथ रहता है। कहने को तो बेटे वालिद का सहारा बनते हैं, बशर्त ये कि पढ़ लिख जाएं या इस काबिल बन जाएं कि वो कमा सकें। लेकिन ये नन्हे नन्हे बच्चे अभी कुछ भी नहीं करते क्योंकि ये छोटे हैं। बड़ा बेटा पढ़ना चाहता है लेकिन हालात इजाज़त नहीं देते। अंदर कमरे में लिए चलती हूँ और इस कमरे में एक चीज़ है जो मैं दिखाऊंगी आपको, जिसे देखकर यकीनन आप चौंक जाएंगे। जिस कमरे में इनकी रहाइश है, इस कमरे की छत किसी भी टाइम गिर सकती है। ये मैं अपने हुक्मरानों को बता रही हूँ कि खुदारा कान खोले, मैं एक ऐसे घर में मौजूद हूँ जहाँ इंसान रहते हैं, जहाँ नन्हे नन्हे 5 बच्चे हैं और ये एक ऐसी छत तले रह रहे हैं जहाँ ईंटें लगाकर बांस के ज़रिए छत को गिरने से रोका हुआ है। मतलब कि ये कोई गुड्डा गुड्डी का घर नहीं बनाया हुआ कि जी गुड्डा गुड्डी का घर बना हुआ है, उसको जी 2 तिनके लगा के जोड़ दिया जाए। यहाँ पर इंसान जिनके अंदर पूरी रूहें हैं, पूरी जान है जिनके अंदर, वो बसते हैं। मौसम ख़राब होता है तो पानी भर आता है अंदर, उसे निकालते हुए भी पूरा पूरा दिन गुजर जाता है। और ये छत, इसका मंजर आपने देख लिया है। मुलाकात करवाती हूँ जी मैं आपकी सुहेल भट्ट साहब से और उनसे जानते हैं कि आखिर ऐसे हालात कैसे हो गए। हमारे साथ रहिए। जी व्यूअर्स, इस वक्त मेरे साथ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा के मामूम ज़ाद कज़न भाई पहलवान सुहेल भट्ट साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि क्या हुआ ऐसा जो वक्त ने साथ नहीं दिया इनका और हालात इस कदर ख़राब हो गए, बिगड़ते पे बिगड़ते चले गए कि इनकी सेहत भी देखने के काबिल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। सुहेल भट्ट साहब, क्या हो गया ये अचानक से? मैडम क्या बता सकते हो, अगर आपको बताऊं कि ये अल्लाह का काम है वो भी ठीक है। गुर्बत ने सब कुछ कर दिया। इंसान तो कोशिश करता है, गुर्बत मार दी। 15 साल हुए ऐसे हुए। 15 साल से पहले तो माशाल्लाह ठीक थे। हमारी फैमिली अच्छी थी, गामा पहलवान की फैमिली है, माँ बख्शी पहलवान की फैमिली है हमारी, यानी मरियम नवाज़ का सारा नाम का है वो। तो माशाल्लाह वो बहुत अच्छे लोग थे, ख़ानदानी लोग थे, कारोबारी लोग थे, पैसा था उनके पास। अब्बू के डेथ के बाद ये ज़्यादातर बीमार हो गया। कुछ जिस्म पहलवानी था, कुछ बीमारी ऐसी होगी कि 4 पे भी बैठना पड़ गया। ये 15 साल हुए हैं, ना दवाई के पैसे है ना इलाज के पैसे थे, बस भी 4 पे भी 15 साल गुजर गए। 15 साल पहले आप क्या करते थे? 15 साल पहले मैंने पहलवानी भी की हुई है और मेरा अपना काम भी था गद्दों का, स्प्रिंग मैट्रेस, सोफों का। उसके बाद वो सारा समझ ले कि जब कारोबार की ऊंच नीच होती है तो बंदे को घाटे नुकसान होते हैं। फिर मेरा खुद ज़ाती काले खां होटल सब बजरों का काम था, अड्डे पे ट्रकों का। वो भी भाई कुछ दोस्त थे, कुछ भाई थे, सब कारोबार करते थे। आखिर अड्डा बेचना रहे, कुछ ने कब्जा कर लिया,
یعنی کسی کو حق نہیں دیا انہوں نے. ابھی بھی 3 مرلے ہیں جگہ کے کالے کا کے سامنے. وہ پہلے کھاڑا ہوتا تھا پہلوانوں کا, اب وہ ہوٹا بن گیا کریم پاڑے کے سامنے. 3 کروڑ کی جگہ ہے ابھی بھی. 3 کروڑ چھوٹے کمی ہوتی ہے. یعنی سوچ رہے کہ آپ کے پاس قبضہ نہیں ہے اس کا؟ ہاں جی میرے پاس قبضہ نہیں ہے. ارسلان اور سلمان ہے میرے چاچے کی بیٹے ہیں, انہوں نے کیا ہوا ہے. یعنی جو آدمی کمزور ہو, جو آدمی کو پیسہ نہ ہو, اس معاشرے میں اس کا یہی حال ہوتا ہے جو ملا ہے پاکستان میں خصوصاً. خصوصاً مریم نواز نے تو مجھے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. کیا رشتہ کس طرح بنتا ہے ذرا تفصیلاً ہمارے ناظرین کو مریم بتائیے. نواز کی جو مریم کلثوم نواز ہے والدہ؟ ہاں جی والدہ, وہ میرے مسعود اقبال بٹ میرے ابو کی پھپھو کی بیٹی ہے. مریم نواز صاحب کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا کون کون سا ماموں ہے اور کون کون سا ماموں ہے ابھی بھی اور کون کون سا نہیں ہے. وہ زیادہ تر باہر کے ملک میں نہیں ہے. کلثوم نواز صاحب کو سب سے پڑھتے تھے, وہ سب کو جانتی, سب کو ملتی تھی, ملتی بھی تھی. بالکل. اب دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ وہ وڈیادی کی مثال سنی تھی, پیو مر گیا دادگاہ گیا تو ماں مر گئی تو نانکا گیا. میری بیوی فوت ہوئی ہے, میں تو ویسے بھی میرا دل کرتا سی میں اپنے آپ کو ختم کر لوں, خودکشی کر لوں. پھر میں سوچیا کہ نہیں یار بچہ تک کون رہے گا, میرا بچہ تک کی مستقبل ہے. میں پھر حق دی آواز کر دی ہے. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے 5 بچے ہیں. 5 بیٹے ہیں؟ 5 بیٹی ہیں چھوٹے. ماشاءاللہ. کیا کیا عمر ہے سب کی, کیا کیا کرتے ہیں؟ یہ سب سے بڑا بیٹا ہے ابراہیم, اس سے چھوٹا ہے فیصل بٹ, اس سے چھوٹا وہاب, اس سے چھوٹا ہے اسد اللہ, اور اس سے چھوٹا ہے مجید. پڑھتے ہیں؟ نہیں میڈم میں نہیں پڑھا سکے. نہیں پڑھا سکتا. بچے پڑھنا چاہتے ہیں؟ بچے بہت شوق رکھتے ہیں, اتنا شوق رکھتے ہیں. پھر میں ان کی ضد میں سرکاری اسکول چلا گیا. اب سرکاری اسکول میں دیکھیے پاکستان کے وردیاں کر لی, ہر چیز کر لی. اب وہ کہہ رہے جی کتابیں بھی باہر سے لے اور کاپی بھی باہر سے لے لی. میں کہ یار جی تم یہ ہر چیز اسی باہر سے لینی ہے تو سرکاری اسکول کی ہوتا ہے. خیر وہاں سے بچے لے کر آئے. آہستہ 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 نیچے کوئی ہوتے گئے, اوپر ہو ہی نہیں سکتے. میری دوائی کے میرے پاس پیسے نہیں ہیں. ایک میدے کا خالی کیپسول ہوتا ہے, یہ 300-350 روپے کی ڈبی ہے, میں یہ نہیں لے سکتا. سہیل بٹ صاحب کس بیماری میں مبتلا ہو گئے؟ یہ خاندانی بیماری ہوتی ہے پہلوانوں کو. جیسے آپ کا جسم پھیلتا جائے گا, اسے پنجابی میں کہتے ہیں زہر باز, انگلش میں کہتے ہیں جلد افیکشن. یعنی جلد کے اندر پیک پڑ جاتی ہے اور وہ ریڈ ہونی جگہ شروع ہوتی ہے اور وہ پھیلتی جاتی ہے پیٹ کے نیچے. سرجری ہے, سرجری ہوتی ہے اس کی تو 20-25 لاکھ روپیہ میرے پاس نہیں ہے. مریم نواز تک انٹرویو آپ نے اس لیے پہنچانا تھا, آواز پہنچانی تھی کہ مریم صاحب بے شک ماموں کا بیٹا نہ سمجھے, پر میں آپ کی عوام تو ہوں. آپ نے لوگوں کو گھر دیے ہیں, لوگوں کو گھر جا کر انہیں وظیفے لگائے ہیں ان کے. میرا حق نہیں ہے. اگر میرا حق نہیں ہے تو مجھے بتاؤ. یہ نہیں کہ میں تمہیں اپنے رشتہ داری کا دعویٰ کر رہا ہوں تمہارے ساتھ. میں انسانیت کا دعویٰ کر رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ میں نے آپ کو ووٹ ڈالا ہے. میں نے آپ کو ووٹ ڈالا, اب اس کی خاطر میرا حق دیکھ لیں. میرے بچوں کا مستقبل بنا دے, مجھے کچھ نہ دے, میرا کوئی وظیفہ لگا دے جس سے میں اپنے بچے تو پڑھا سکوں. میں نے چور ٹھاکر اور لٹیرا نہیں بنانا چاہتا, میں ان کا مستقبل چاہتا ہوں. بے شک. سہیل بٹ صاحب اخراجات گھر کے کیسے پورے ہوتے ہیں؟ جی مطلب اکیلے آپ ہیں, 5 بچے ہیں جن کی کفالت کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ہے, کس طرح گزارا ہوتا ہے؟ آپ یہ سوال آپ نے پوچھا, ابھی بھی تکلیف تو بہت زیادہ ہے. چلے میں آپ کو کیا بتا دیتا ہوں. والدہ ہے 70 سال عمر ہے اس کی, 70 سال کی, 70 سال کی عمر ہے. 3 جابیں کرتی ہیں. 3 جابس کرتی ہیں 70 سال کی عمر میں؟ انہوں نے 6 بجے چل جانا. عظیم خاتون, بہادر. جی
6 بجے چل جانا اسکول میں, وہاں انہوں نے صفائی کرنی ہے. اس کے بعد ایک گھر میں چل جانا انہوں نے, وہاں انہوں نے کپڑے دھونے ہیں. اس کے بعد انہوں نے پانڈے ایک جگہ پہ ان کے برتن مانجنے ہیں. پھر وہ لوگ انہیں مہینے کا کوئی 3,000 دیتا ہے, کوئی 5,000 دیتا ہے, کوئی 4,000 دیتا ہے. اور جو کھانا ہم کھاتے ہیں وہ ان لوگوں کا بچا ہوا آتا ہے. کیا آتا ہے؟ بچا ہوا. جھوٹا کھانا نہیں ہوتا, وہ بچے پھینک دیتے ہیں, وہ آتا ہے. تو بیچاری شاپروں میں ڈال کر یار بچوں نے کھانا ہے لے جاتی ہے. کیا کہ ہم ایک سفید پوش آدمی ہیں. مریم نواز صاحب تجھ سے اپیل ہے چیز کرنی ہے, رشتے خاطر داری دے میں تمہیں کوئی ڈوز نہیں دے رہا, کوئی پریشر نہیں کرتے پا رہا. صرف یہ کہہ رہے کہ ساتھ رسیلہ رحمی کرو. آپ کو میری آواز تھی مریم نواز تک نہیں بھی پہنچ بھی جائے گی, اگر وہ نہیں بھی کر گیا تو یہ پاکستانی ماں نے بڑے بڑے بیٹے پیدا کیتے ہیں جی میری آواز سن کے میرے کو لان گے, اور مجھے یقین ہے میری ہیلپ کریں گے, کیونکہ بڑے بڑے ماما نے بیٹا پیدا کیتے ہیں. اچھا مریم صاحبہ کی بات کریں, حمزہ کا بتائیے, کبھی حمزہ سے ملاقات ہوئی ہو؟ جی حمزہ صاحب نے چوئی شہباز صاحب ایم پی اتنے بنایا سر کو, چودھری شہباز ایم پی وہ بارے سنو مگر انہیں اس بندے کے کول جانا ہے جنہیں میاں صاحب نے پہلے اچھے نال پیسے لانے میں, چوئی شہباز صاحب انہوں نے کھانا پورا کرنا ہے, بعد جو انہوں نے جا کے پیتا کٹنے بلا دو جی حال کا استقبال کرنا ہے. جی میاں شہباز ٹھچ میں ان فون کرا میاں صاحب میرے کہا جی راشن نہیں گا, وہ کہنے کا فون بند کرے گا. یہ کون بندہ ہے گا تو ووٹ لین لیے میاں شہباز صاحب تے بوئی دے آئی ہوں گے اے انہوں نے ایم پی دا حال ہے. وہ سیل شوکت باٹا جتھے آیا اے زکات کمیٹی دا چیئرمین ہے, اپنے بندیاں دی لے جا رہے ہیں, اپنے بندیاں نوں زکاتاں دی جا رہے ہیں, حقدار اتنے بیٹھے ہوئے. حقدار تے تانوں دسیا وے اللہ اکبر. بے شک ہم جس معاشرے کا حصہ ہیں اس میں مستحق شخص کی جو تلاش ہے وہ بہت مشکل ہو گئی ہے. دیکھیے اور اس بہت بآسانی وہ لوگ نظر انداز ہو جاتے ہیں جو واقعی میں حقدار ہیں. میں ہمیشہ سے کہتی ہوں جو ہمارے لیڈرز ہیں وہ بے شک اگر کوئی اچھے پروجیکٹس آن کرتے ہیں, آرڈرز دے دیتے ہیں, بے شک وہ اچھے کام شروع کروا دیتے ہیں, لیکن جو نیچے کی مینجمنٹ ہے وہ صحیح سے مینج نہیں کرتی. وہ اپنی رشتہ داریاں نبھا لیتی ہے اور اپنوں کو خوش کر دیتی ہے, اور اصل حقدار اسی میں بیچارہ نظر انداز ہو جاتا ہے, بلا وجہ ہی نظر انداز ہو جاتا ہے. لوگوں کے وظیفے لگائے ہوئے ہیں. شہباز شریف انہوں نے انہوں نے حکومت دیندی ہے, راشن دیندی ہے, چیزاں دیندی ہے, اج تک نہیں کسی ملے. تانوں نہیں لبیا؟ میں کہا میرا ایم پی ہے گورنمنٹ, وہ جو گھر گھر راشن پیکج تھا وہ بھی نہیں ملا کبھی. ماشاءاللہ وہ سنو آپ نے بڑا اچھا سوال کر دیا. پیکج جو شروع ہے جی آٹے کی گڈی کروتی ہے, میں شراد کر دیتا ہے, مگر لو بھائی جان انہوں نے تیری شراد کر دیکھی جی آپ نا اہل ہے. میں کہا جی ووٹ تو میں اہل سا, جہاں ووٹ تھی پایا ہے اس تو میں اہل سا, ہوں میں نا اہل ہو گیا وا. اچھا واپس گڈی چلی گئی چوئی شہباز کے دفتر میں, سارا آٹا انہوں نے بیچتا, پرچون کی دکانوں سے سارا کیوں بیچتا, ریٹیل اسٹوراں سے. وہ اللہ دے بندے سارے کتنے چیز پہنچی ہی نہیں گئی. نہ اس چیز کا مریم نواز نے پتہ ہے, نہ اس چیز کا کسی اور نے پتہ ہے. سارا کچھ تو انہوں نے بیچ لیتا ہے اسٹوراں دیتے. سارا راشن جو حکومت کا یہ لوگ بیچ دیتے ہیں, ہمارے تک نہیں پہنچتا. بالکل جی, بے شک انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت سے پروجیکٹس دیکھے ہیں جو آپ کی دہلیز تک کہا گیا تھا, جیسے کہ راشن پیکج کا کہا گیا, اس کے بعد ابھی کلینک آن ویلز بھی چل رہے ہیں. یہ بھی ان بھائی سے جان لیتے ہیں کہ یہ جو کلینک آن ویلز چل رہے ہیں تو میرا خیال ہے یہ بھی علاقہ ایک قصبے کی طرح ہی ہے. کیا یہاں پر کبھی کوئی آپ نے کلینک آن ویل دیکھا جو چلتا پھرتا کلینک کہیں نظر آ رہا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں جی, یہاں اللہ کے حکم سے ایک ڈاکٹر بیٹھا یہاں پیچھے, ڈاکٹر مشتاق, وہ لیتا ہے 50 روپے دوائی کے, وہ کلینک ہے صرف. اور ایک ڈاکٹر یہ باہر اجم بیٹھا ہے, وہ 100 روپے لیتا ہے, دوائی دیتا ہے, وہ کلینک ہے. میں نے تو یہ دیکھا, اور میں نے زندگی میں نہ کوئی ڈپینسری دیکھی پاکستان میں, نہ کوئی کلینک دیکھا ہے. اگر کلینک ہوگا تو وہاں اندر جوا خانہ ہوگا, منوں کے مسٹنڈے بیٹھے ہوں گے, تاش کھیلتے ہوں گے اس کلینک کے اندر بیٹھے. سہیل بٹ صاحب, ایک ایسا خاندان, ایک ایسا رائل خاندان جس سے آپ کا تعلق اتنا کلوز ہے, ایسا پکا رشتہ ہے, سگا رشتہ نکلتا ہے, بالکل بالکل. ان کو بڑی بڑی گاڑیوں میں, محلوں میں آرام کرتے ہوئے, عیاشی کرتے ہوئے, سکون سے زندگی گزارتے ہوئے دیکھو تو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ بہت ہی چھوٹی سی بات کی ہے. آپ جانتے ہیں ان کے جو کتے ہوتے ہیں, ان کے جو جانور ہیں, ان کے جو جانور ان کے پاس ہیں, ان کے اوپر اے سی لگا ہوتا ہے.
کیا لگاتا ہے؟ AC دیسی گھی کتوں کو اور جانوروں کو ڈالتے ہیں، میرے پاس تو ڈالنے کی کیپیسٹی نہیں ہے. کتنا تکلیف دہ سوال ہے یہ. لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کے معلوم ہی نہ ہو، جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ مریم صاحبہ تو زیادہ دیر رہی باہر ہے، تو ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے شاید کوشش بھی نہیں کی نا کہ رشتہ داروں سے کبھی ملا جائے. جانے کی بڑی مریم صاحب کے ذہن میں یہ سوال آیا تھا، یہ خود بھی آ سکتا تھا. گیا ہوں، گارڈ اندر نہیں جانے دیتے، 8-7 گارڈ کھلوتے ہیں دیتے. اور بڑے رشتے دار ہیں جنہوں نے چوپر کاٹے گئے انٹرمیشن کی ہے. تمہیں دسیا ہے اگلا طبقہ بڑا ظالم ہے نا. میں فون کرتا مریم نواز صاحب السلام علیکم جی، فون مریم نواز صاحب نے نہیں چکنا، سب تو پی نے چکنا ہے. اس اگلے پی نے چکنا ہے. انہوں کا دل منے گا تو مریم نواز تک فون جانا میں نہیں جانا، اتنی رات کر لائے گی. درخواستیں بھیجی ہیں، پہلے درخواست پی پاس کرے گی، پھر درخواست دوسری سیکٹری پاس کرے گی، پھر ہوم سیکٹری پاس کرے گا، پھر مریم نواز درخواست غور کرے گی. انہیں تو 10 سال لگ جاتے ہیں. اچھا بالکل جی، انہوں نے یہ بات بڑی اچھی کہی ہے کہ واقعی میں کہ آپ کا جو فاصلے بہت زیادہ ہیں، ایک عام شخص کے، ایک عام آدمی کے، ایک عام شہری کے اپنے حکمرانوں سے فاصلے بہت زیادہ ہیں. اب ایک رشتہ ہے، کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، کوئی التجا ہی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ملاقات کے لیے اتنے فاصلے اور اتنے SOPs ہیں کہ وہ آج تک مل ہی نہیں سکے. انہوں نے کہا سالوں تو اسی میں ہی گزر گئے. اچھا پھر مینو کسی دیکھو ہوں میں مریم نواز صاحب کو کہنے گا میری جی جداد چھڑواؤ، وہ کہ خود جاوے خود ہی مت کرے. اچھا ذہن خیال ہے نا کس طرح مت کرا، پہلے میں وکیل کراواں گا، پھر میں وکیل صاحب کو پیسے داں گا، اس کے لیے بھی پیسے چاہیے، پھر میرا طریقہ پہن گیا، پھر ہر طریقے سے میں جاواں گا، ہر طریقے پھر وہ فیصلہ، پھر جدو فیصلہ دین دی باری ہے گی وہ لے لیندے پے، وہ کینوں کہندے پے اسٹے لے لیندے پے. جدو میرے حق 'چ فیصلہ نہ ہو تو اسٹے آ جانا ہے. یعنی ساری زندگی 10 سال یہ لنگ کے 20 سال لنگ کے جداد ہوتی پئی ہے، نہ مینوں کچھ حاصل ہے نہ انہوں کچھ حاصل ہے. خدایا ایسا اصول بناؤ، یہ تیری پراپرٹی ہے، تیرے والد کے نام کی ہے، ہسٹری کٹو لو پڑھ کرو. سہیل بٹ صاحب بیماری میں مبتلا ہونے سے پہلے نوکری بھی کرتے تھے؟ جی میں نے جاب کی تھی، سپرنگ میٹرز پہ کام سیکھا تھا GMP پہ. اب وہاں GMP کا سنے سپرنگ میٹرز بات سن رہے تو ٹیچر آپ کے زخم بولتے دوسری میڈم، وہ میرے کو 4 بندے کا کام لینا سی، 300 روپے دیہڑی دینا سی کہ نہیں، 300 روپے روزانہ کے بس جی. اور بندے میں 4 بندوں کو کام کرتا تھا. مزدوری ایسے بھی کی ہوئی ہے میڈم، یہ بھی بہت زیادتی ہے. اب وہ میاں قیوم بنا ہوا ہے اور میں 4 پہ بھی بیٹھا، اسے چاہیے ہے. میں اس بات میں نے 20 سال میرے سے کام کیا ہے. میاں قیوم صاحب تاری کوٹی 20 سال تک کام کیا ہے، اور 20 سال تھی میاں ٹاؤن دے مالک ہو گئے ہو، میاں ٹاؤن دے مالک بن گئے ہوئے. اور کبھی یہ نہیں سوچا کہ مہینے کا راشن ہی دے جائیں؟ راشن میں انہوں نے بوئے تے جاؤں تو اندروں بھیج دے شیشے چ، وہ آ گیا اپنے ملازم دے 500 روپے بھیج کے جا یار چلتا ہے. 500 روپے جس سے اس کا مہینہ گزر جائے گا آپ کی نظر میں. اور ان پڑھ آدمی سی میاں فاروق جنہیں انہوں تاریا ہے، 1 منٹ میں لیٹ جاتا سے وہ کٹ لیندے سی. مہینے کے کتنے منٹ 30 منٹ ہو گئے، وہ دیہڑی گئی دیکھ مائک گھنٹے دیہڑی ہوندی ہے، وہ گئی. 30 سال کام کیتا ہوئے کی اثر ہے؟ کچھ بھی. اچھا بٹ صاحب بتائیں پہلوانی کی طرف کیسے آئے؟ ہاں پہلوانی کی طرف دراصل ہمارا کھاڑا ہوتا تھا جہاں بجری والا اڈا تھا. وہ میرے ابو میں 5-6 سال کا ہوتا تھا، مجھے وہ آپ تو پڑھے لکھے تھے، PA میں افسر تھے، سکورٹی جہاز میں افسر تھے، ڈبل LLB کے ڈبل MA تھے وہ والد صاحب آپ جی کے. کمال. وہ مجھے انگل پکڑ کے لے جاتے، چلا یار ادھر پہلوانی کرتے تھے. میں شوق سے دیکھتا تھا، پھر میں زور زور کرتا تھا. یعنی انہوں نے میرا پیر مکی جاڑے پہلوان کا اپنا اڈا تھا، ان کا اپنا کھاڑا تھا. اچھا یہ سارے کھاڑے ہیں انہیں پہلوان دنی پہلوان کو دنی تھا، انہیں گفٹ دیے ہوئے تھے جنہیں جداتا کھاڑے ہوئے پاکستان بنتے پہلے انہوں نے گفٹ ملے سی دنی پہلوان دے. انہیں دنی پہلوان جنہیں میں نہ لینے وا شباز شریف اگر میرا سننے میں بیان وہ کہے گا یار سے بندے کو فوراً مچو، انہیں تو اس بندے نے نہ لے لیتا جنہیں سارے باقی کھاڑے انہیں دیتے ہوئے. جنہیں پہلوانوں کو جگہ کی ہے دنی پہلوان نے دیتی ہے، وہ تو نا سی دنی پہلوان. اچھا آپ نے کیسے انتخاب کیا اس کا یہ بتائیے؟
ابو دراصل میں مطلب والد صاحب تھے تو والد صاحب والد کھانے میں صاحب لے گئے, شوق انہوں نے سی کہا کہ تو یار پہلوان بن جا. پھر تسی تیاری کی تھی تو تسی میں بن گئے. تیاری کرتا رہتا سا, کشتیاں اتنے لڑتا رہتا سا. چلی ہائی لیول تے نہیں لڑیا سا, ان جو تھے کھاڑے چ مطلب ناظرین میرا یہ سوال کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ جو شخصیت میرے سامنے موجود ہیں, انہوں نے اپنی زندگی میں خوبصورت, آرام دہ, پرسکون اور پیارا ماحول بھی دیکھا ہوا ہے, ایک اچھی زندگی بھی گزاری ہوئی ہے. جب حالات خراب ہو جائیں تو ابھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا اصل میں ساتھی کون ہے, اصل کون دوست کون ہے, کون رشتہ دار ہیں آپ کے. اور آج وہ اس حالت میں ہے. اگر میں اپنے کیمرہ مین سے ریکویسٹ کروں تو میری بار بار بائیں طرف, بائیں جانب اس کمرے کے نظر جا رہی ہے جہاں پر ایک بانس لگا ہوا ہے جس نے اوپر یہ جو چھت ہے اس کو سہارا دے رکھا ہے, جسے مطلب کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے اسے اس کی وضاحت کرنے کے کہ یہ میں بٹ صاحب سے جانوں گی کہ بٹ صاحب یہ کیا, یہ اینٹیں لگا کے بانس سے چھت کو سہارا دیا, وہ ننھے ننھے بچے ہیں, کیا یہ کیا سلسلہ ہے؟ جی یہ تو ڈر ہی لگا ہوا ہے کہ کب چھت گر جائے گی. سہارا دیا ہوا اللہ کے آسرے میں. بارش آتی ہے ہم باہر چل جاتے ہیں, وہ ڈیوڑی میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں. کسی ٹائم یہ چھت گر سکتی ہے, کسی وقت بھی. کس نے یہ بانس کا آئیڈیا, کس کا ہے یہ بانس لگا کے چھت کو سہارا دیا؟ یہ میں نے خود بچوں کو کہا یار ڈنڈا لگا دو ورنہ یہ گر چکی ہے, اس سائڈ یہ گر چکی ہے. یہ اتنا تکلیف دہ منظر ہے. مجھے تو یہاں پر تکلیف دہ, مایوس ہو گیا, میرا تو دل ہی مایوس ہو گیا سین دیکھ کر کہ یہاں پر تو میں خود التجا کرنا چاہتی ہوں دیکھنے والوں سے کہ حکمرانوں تک یا پھر حکام بالا تک یہ آواز پہنچے نہ پہنچے, لیکن دیکھنے والے صاحب حیثیت ہمارے جتنے بہن بھائی ہیں وہ جتنا ہو سکے ان کے پاس آئیں اور وزٹ کریں ان کو. ان کے اولاد نرینہ ان کے پاس ہے, دیکھا جائے تو 5 بیٹے ہیں, لیکن گھر کے حالات اس قدر خراب ہیں کہ اس احساس کو بھی محسوس کرنے کی میرا خیال ہے طاقت ہی نہیں ہے ان میں, کہ ایک ایسے کمرے میں رہتے ہیں یہ لوگ جس کی چھت کبھی بھی گر سکتی ہے اور کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے. بٹ صاحب آج کھانا کھایا بچوں نے, کیا کھایا نا؟ آج کچھ نہیں, کل شام کی روٹی نہیں کھائی ہوئی, کل شام کا ہم نے کھانا نہیں کھایا ہوا. یہ مریم سب یہ در حقیقت ہے, میں آپ کو نہیں, میں پورے پاکستان کو کہہ رہا ہوں, یہ در حقیقت ہے. یہ جی ہماری رائل فیملی کے کزن ہیں جنہوں نے کل رات سے کچھ بھی نہیں کھایا, کل شام سے کچھ بھی نہیں کھایا انہوں نے, بس سمیت ان کے 5 بچوں نے, اور والدہ کا انتظار کرتے ہیں کہ جب وہ کام کر کے ہاں جی وہ لے کے رہے گی شام کو, پھر کچھ ہوگا. ابھی تک ہم نے کچھ نہیں کھایا ہو اور مانگنا بھی نہیں کسی سے. میں نے اللہ سے فریاد کی, یا اللہ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو 40 سال روٹی دی ہے, سان بھی دے گا تو کوئی ایسا بندہ بھیجے گا تو جتنے سے اللہ رحم پائے گا. ماما دے بڑے بڑے پتر پیدا ہوئے ہوئے, بڑے بڑے لاڑے بندے پیدا کیتے ہوئے, جن تک میری آواز جائے گی تو آن گے میرے کو. بٹ صاحب یہ اچانک سے 15 سال سے آپ نے کہا یہ حال میں ہم لوگوں کا ہے اور بہتری نہیں آ رہی, اچانک یہ کیسے خیال آیا کہ اب بس ہو گئی آواز, اب مجھے بلند کرنی پڑے گی؟ میں نے ایک ٹائم پہ خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی. میری والدہ بھاگ کر رہی, اس نے میرے ہاتھ سے وہ خنجر چھینا اور وہ ایک تھپڑ لگایا کہ تو کی جانتا ہے کہ سارے مر چکے سے, تو اس عورت کے نال جانا میں تو جی تیری فوت ہو گئی ہے, اللہ لے گیا ہے, اللہ دے کام چ رسید دیتی ہے. اب بچے کا کی بنے گا؟ جب میں نے بچے کا منہ دیکھا اس طرح, پھر میں نے سوچا یار امی ٹھیک کہہ رہی ہے, انہوں نے کی بنے گا, یہ رول جن گے. پھر میں حق دی بات چکی ہے تو چکتا رہا گا اپنے بچے کی خاطر, اور سارے ماں باپ نے پی لے جنہیں میری جگہ تے بیٹھے ہوئے اپنی آواز چکن نہیں چکن گے تو انہوں نے بچے تباہ ہو جائیں گے, رول جائیں گے. منگنا نہیں اسی اسی آواز چکنی بڑا حق منگنا. قوم کا مستقبل, قوم کا مستقبل جی, نوجوان نسل قوم کا مستقبل, ننھے بچے قوم کا مستقبل, یہ رکھا ہے جی آپ کا مستقبل. ہاں جی, یہ ننھے ننھے بچے ہیں اور اتنے معصوم اور شریف بچے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں جب آئی ہوں تو مجھے محسوس ہی نہیں ہوا. ابھی میرے ایک چھوٹے بچے سے بات کی تھی, میں آن کیمرہ بھی اس سے بات کروں گی, اور یقیناً جب آپ وہ الفاظ اس کے منہ سے سنیں گے اور اس کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھیں گے ان الفاظوں کے ساتھ, تو میرا خیال ہے کہ پتہ نہیں ہر کسی کو افسوس ہوگا اس حکومت پہ بھی اور چلتے نظام پر جس میں ہم رہ رہے ہیں. بٹ صاحب ہم نے سنا ہے کہ آپ کی بیگم کی وفات کے وقت بہت مشکل حالات آپ نے دیکھے. ہاں جی, میرے پاس کفن کے پیسے نہیں تھے.
कफन के पैसे नहीं नहीं थे मेरे पास। उस औरत ने सारी जिंदगी मेरा साथ दिया है, मेरे से कफन नहीं डाला। मैं बहुत अपने आप को हिट समझता हूँ, मैंने पैसों को कुछ नहीं समझा। कोई बात नहीं, क्या किसने किया सब? है था कोई अल्लाह का बंदा, उसने का मेरा नाम नहीं लेना, किसी से भी नहीं लेना, बस आपकी मेहरबानी है। उसने खुद आए चल के आपके पास? मेरे पास भी नहीं आया वो, उसने अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई, सब कुछ करके वो चला गया चुप करके। ये होते अल्लाह के बंदे, शक्ल भी नहीं दिखाई उसने, कौन था, कहाँ से आया था, मैं नहीं जानता, क्या कर गया मुझे नहीं पता। तो 400 लोग थे, खाना भी दे गया उन्हें, हर चीज़ करके चला गया भाई। बट साहब कैसे हैं? गरीब लोग हैं सारे। मेरे नानका जो है, जो मेरा नानका है, यानी ये गरीब अम्मी नहीं, ये मजदूर लोग हैं। इनका प्याज का टमाटर का काम है, ये सब्ज़ी फरोश लोग हैं, गरीब लोग हैं। हम माशाल्लाह इनसे बहुत हैप्पी थे। मैंने देखो, मैंने क्या कहा तुम्हें भी, आपने सवाल नहीं किया कि हम शाम को खाना खाने, हमने किसी से मांगना नहीं है। मेरा बच्चा मुंह में मुस्कुराहट रखेगा, मांगेगा नहीं। मरियम साहब हम मांगते नहीं हैं, हम कश्मीरी बट हैं, ख़ानदानी, मांगते नहीं हैं। मरियम साहब का नानका मांगता नहीं है, वो ये उसे पता है। हम जान दे देते हैं पर मांगते नहीं हैं। मगर बदकिस्मती से उनको शायद मालूम ही नहीं है कि इस अवाम का, कौम का तो मुझे नहीं पता हुक्मरान कितना सोचते हैं और कितना सोच रहे हैं। शायद बेहतर ही सोचते हैं और चीज़ें बेहतर होने में वक्त लगता है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि हकदार सबसे पहले आपके ख़ुद के रिश्तेदार हैं। जब आपके ख़ुद के रिश्तेदार ही हमें ब्राइट फ्यूचर के साथ, एक खुशगवार ज़िंदगी के साथ नज़र नहीं आएंगे, तो मेरा ख़्याल है कि कोई भी शख्स आप लोगों से क्या उम्मीद रखेगा कि ये हमारे लिए क्या करेंगे, जिनके अपने मामू के बेटे इस हालत में हैं, जिनके घर की छत कभी भी गिर सकती है, जो सोते हैं तो न जाने कितनी बार झटके से आँख खुल जाती होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक बिजली गरजती होगी तो जान निकल जाती होगी कि भाई छत गिर जाएगी। 24 घंटे मुझे कि कौन सा बच्चा नीचे आ गया, मलबा गिर गया। मतलब मुझे नहीं पता, ये तो पल पल मर रहे हैं, तो खौफ में रह रहे हैं। ये कैसी ज़िंदगी है? और अपना घर भी है इनका जिसका कब्ज़ा नहीं है इनके पास। हाँ जी। चलो कम से कम मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा नहीं तो यही मदद कर दे कि इनका जो घर है वही इनको वापस ले दिया जाए। हम एक शॉर्ट से ब्रेक से वापस आते हैं, उसके बाद हम कोशिश करते हैं बच्चों से बात करने की और उनसे जानते हैं कि वो कैसे गुजार रहे हैं ज़िंदगी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सुहेल भट्ट साहब, बेटे आपने बताया 5 बेटे हैं माशाल्लाह हाँ जी, आपके। ये मेरा बड़ा बेटा है इब्राहिम। तो ये आप देखिए, इसके कपड़े, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं अपने बच्चे के कपड़े ले सकूँ। तलीम तो बहुत दूर की बात है, तलीम बहुत दूर की बात है। अभी कपड़ा, यानी अपना जिस्म ढकने के लिए कपड़ा नहीं है मेरे पास। और गर्मी यहाँ पर इतनी है कि और ये बच्चा देख रहे हैं हमारा अभी से बात करनी थी, नहा के आ रहा है कि इतनी देर ऐसे स्टिल बैठूंगा तो मैं थोड़ा सा फ्रेश होके आ जाऊँ। बच्चे बार बार मुंह धो रहे हैं, गर्मी की इंतहा बहुत अच्छा ज़्यादा ये है। बड़ा बेटा है कितने साल का है? ये माशाल्लाह अभी 16 साल का हुआ है। और सबसे छोटा बेटा कितने साल का है? सबसे छोटा ये है, ये 6 साल का है। ये 6 साल का बेटा है। ठीक हो गया, दीजिए इनको माइक दीजिए ज़रा, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? इब्राहिम सुहेल मेरा नाम है। अच्छा इब्राहिम, पढ़ना चाहते थे? जी पढ़ना चाहता था, 9 के पेपर दिए हैं, 10th में गया हूँ, स्कूल गया हूँ, किताबें ले अपनी किताबें लो गए वाइट से। 9 तक पढ़ लिया आपने? 9 के पेपर दिए हैं, रिजल्ट आना मेरा 22 अगस्त को। कैसे पेपर्स दिए हैं आपने? बड़े अच्छे दिए हैं। अच्छे दिए हैं? अच्छा शागिर्द है, अच्छा अच्छे पढ़ता है दिए हैं। बच्चा ये। अच्छा क्या बनना चाहते हो? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ बड़ा होकर। अरे वाह ज़बरदस्त, इरादे तो बहुत खूबसूरत हैं। डॉक्टर बनना चाहते हैं? जी। क्या सोच के आपने सोचा कि आपको डॉक्टर बनना चाहिए? पढ़ाई मैडम जब होएगी, पढ़ाई करके नहीं बड़ा वैसे ये कुछ ख्याल बनूंगा आता है ना
کیا ایسا کیا ہوا کہ آپ نے سوچا کہ میں ڈاکٹر ہی بنوں گا؟ ڈاکٹر دراصل وہ بات بتاؤ کہ پاپا سے ڈاکٹر نے فیس زیادہ مانگی تو ڈاکٹر سے زیادہ فیس مانگی ہے. کیا بتاؤ، شروع سے بتاؤ. ڈاکٹر سے زیادہ فیس مانگنی ہوتی ہے میں نے. پہلے یہ سامنے جو یہ مسجد ہے ہمارے پاس ہمارے علاقے میں، ادھر حفظ کیا. انہوں نے کہا فیس دیں، اب اتنے پیسے نہیں ہم فیس بھی دے سکیں. انہوں نے باہر نکال دیا مسجد سے. قرآن حفظ کیا میں نے وہ فیس 10-15 دن میں نے قرآن حفظ کیا. والد صاحب بتائیں گے مجھے بات. یہ فیس نہیں تھی مسجد میں، تو انہوں نے کہا بھی فیس بچے کی پے کرے. حافظ، میں نے کہا حافظ بھی یاد تم پڑھ لو، پر انہوں نے کہا نہیں، ہم نے اس بچے کو آپ فیس دے. اس کی وجہ سے بچہ نہیں جا سکا. تو اس لیے ڈاکٹر اس لیے بننا ہے. وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دوائی لینے کے ڈاکٹر نے 15,000 روپیہ ٹیسٹوں کا لکھ دیا، 3,000 فیس مانگی. اس نے کہا پاپا ڈاکٹر پیشہ تو ہوتا ہے ہمدردی والا، بچوں کے ذہن میں یہی ہوتا ہے خدمت خلق کا. خدمت کا. پھر اس نے سوچا پاپا میں ڈاکٹر بنوں گا اور انشاءاللہ فری علاج کروں گا ہر بندے کا، ایسا سوچا آپ نے؟ اور پیسہ نہیں کسی سے لوں گا. تو میں نے کہا بیٹا یہ تمہارا جذبہ ہے. فری علاج کرو گے؟ جی فری علاج کروں گا. پکی بات ہے. جی فری بدل تو نہیں جاؤ گے ڈاکٹر بن کے؟ نہیں میں بدلوں گا نہیں، میں نے وہی بننا ہے. اچھا یہ صحیح بچوں ہو کی گیا. ذہنیت ہے. اور دیکھو بڑا بیٹا میرا اسی ذہنیت رکھتا ہے، اس کی طرف دیکھے دوسرا بچہ بھی رکھے گا، تیسرا بھی رکھے گا. اب میرے پاس وسائلٹی نہیں ہے تو میری بات یہ وسائلٹی جی میں اب اپنے بچوں کو پڑھائی میرے پاس نہیں ہے تو میں ریڈیو لگوا دوں، انہیں کام کراؤں، وہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. صرف اس لیے آواز اٹھائی ہے اور انشاءاللہ اٹھاتے رہیں گے اپنے بچوں کے حق میں. حکومت ہو، دنیا ہو، عوام ہو، ہر بندے کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے آواز اٹھانی. اگر نہیں اٹھائیں گے تو بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا. یہ ایک وہ کہتا ہے، وہ ترانے میں کہتے ہیں، وہ کیا ترانے کے بول ہے پاکستانی جو پاکستان ترانہ سے ہے کہ ظریفوں کی مدد کرنا. بچوں جو ترانے سے کیا گیا کہ خدایا سانو برائی تو بچانا، نیک بزرگوں کی مدد کرنا. اتنے بزرگوں کی مدد بڑی دور سے کرے، بچے کی کوئی مدد نہیں کر رہے. پاک سر زمین سمان اینڈ کھلو جاتے سارے آکڑ کے، پر ایک گل تے عمل نہیں کرتے. ایک گل تے ترانے دی ایک گل تے عمل کر لینا تو میں کہا پاکستان بن جائے گا. بے شک. بیٹا مجھے یہ بتاؤ، آپ مائک دیجیے گا. بیٹا آپ مجھے یہ بتاؤ، ڈاکٹر آپ بننا چاہتے ہو، چھوٹے جو بھائی ہیں ان سے پیار شار ہے؟ لڑتے ورتے تو نہیں ہو؟ نہیں ہم لڑتے ہی نہیں ہیں، ہم پیار ہی کرتے ہیں. پیار کرتے ہیں. ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو گھر والوں کے لیے؟ کروں گا، ضرور کروں گا. کیا سوچتے ہو کہ بڑے ہو کے میں کیا کروں گا؟ میں یہی چیز بابا کو خوش کر دینا، ٹھیک کر دینا بابا کو. کر دینا، میں ٹھیک کر دینا پاپا کو. انشاءاللہ انشاءاللہ. گھر کے کام ہی اتنے ہوتے ہیں، ان کو لے کر جانا ہوتا ہے باہر، ان کو نہانا ہوتا ہے، باہر سے سامان لانا ہوتا ہے، سب کام اس کا کرتا ہے. سب کام اس کا کرتا ہوں. پاپا کے سارے کام کرتے ہو آپ؟ یہ ابھی اس نے نہانا ہے، اب میں ٹب باہر لے کر جانا ہے، میں نے دھونا ہے، اس نے نہانا ہے، اس کو ڈبے پکڑانے، اس نے نہائی جانا. اور سامان لینا ہے باہر سے، گھر آنا ہے، رات کو مجھے کھانا دے. پاپا کہتے نہیں ہے. آپ کو میں نے بتایا کہ میرا بیٹا رات کو میں نے سامان لے کر آنا ہے اور پھر کھانے کا پوچھنا ہے، بابا نے کہنا ہے کہ نہیں ہے ابھی اسکول سے کام کر کے واپس آنا ہے، کہ پاپا مجھے کھانا دے. پاپا کہہ رہے نہیں ہے. اللہ دے گا، اللہ بہت دے گا. اپنی نیت اور جذبہ رکھو پکا، اللہ تعالیٰ دے گا. اللہ نے بہت دینا ہے. زندگی دے وچ اے ساڈے بچے دے ذہن ہے، ساڈے بچے دے. میں کہنا ہوں کہ دنیا دی کوئی کنٹری، کوئی آبادی، ہر پاسے مسلمان انہیں امیر اور انہیں اچھے بیٹھے ہوئے، پر کدی پاکستان جو حالات نہیں دیکھی سی اس طرح کہ ساڈے بچے ایک ایک نمالت ترسن گے. صرف مریا صاحب حق مانگتا میں اپنا، حق دلا دو گے سلوٹ ہے تمہیں، نہیں دواؤ گے پھر بھی سلوٹ ہے تمہیں. پر پاکستان دی عوام کو اپیل ہے کہ میری مدد کرو اور میرے نال آ کے ملو اور مجھے دیکھو آ کے. بس اس تو علاوہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا گا. اللہ تعالیٰ تعالیٰ سب کو خوش رکھے اور خاص طور پہ نیوز والے جی میری آواز پہنچا رہے ہیں.
کیا بیٹا درخواست کرنا چاہتے ہو؟ کرو کھل کے. اگر آپ سوچو کہ آپ کو پکڑو مائک, سوچو کہ آپ کو سب سن رہے ہیں, سب دیکھ رہے ہیں, تو آپ کیا چاہتے ہو بتاؤ سب کو. میں اچھا پڑھنا چاہتا ہوں. بتاؤ پڑھنا چاہتا ہوں بس. اور کیا تبدیلی چاہتے ہو؟ یہ چھت کا ڈر نہیں لگتا آپ کو گر جائے گی؟ بڑا زیادہ لگتا ہے, رات کی ڈیوٹی میں سو دیتے ہیں. مجھے یہ بتاؤ ابراہیم, جب موسم خراب ہوتا ہے تو کیا یہ ہلتی ہے؟ جی ہلتی بہت زیادہ, چھت بہت زیادہ ہلتی ہے. جب بارش تیز ہوتی ہے چھت بہت زیادہ ہل جاتی ہے, ہم باہر چلے جاتے ہیں. چھوٹے بہن بھی ڈرتے ہیں؟ جی ان کو باہر لے دیتا ہوں. بڑا ذمہ دار سا یہ بچہ ہے, جو کر سکتا ہے کرتا ہے. خدمت گزار بیٹا ہے آپ کا, تو اللہ نے آپ کو اتنا اچھا بیٹا دیا ماشاء اللہ. آپ نے بیٹا اپنی اسٹڈی کنٹینیو کرنی ہے. جی کر لوں گا انشاءاللہ. کرنی ہے آپ نے, اسٹڈی کنٹینیو کرنی ہے, کچھ نہیں ہوتا, آپ ٹھیک. کر سکتے ہو. یہ آپ ادھر کھڑے ہو, میں دکھانا چاہتا ہوں کیمرہ والوں کو. یہ دیکھیے کپڑوں کا حال, یہ کپڑوں کا حال دیکھیے, ادھر دیکھیے. کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ انتہائی ظلم ہے. یہ لوگ وہ کپڑے باہر پھینک دیتے ہیں, ایک دفعہ پاتے ہیں, دوسری دفعہ پاتے ہی نہیں ہیں, اور یہ ظلم ہے ہمارے لیے, یہ ظلم ہے. اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا. بے شک جی. یہاں پر میں مریم صاحبہ سے, شہباز شریف صاحب سے اور نون لیگ کی پوری فیملی سے ہی درخواست کرنا چاہتی ہوں, اپیل کرنا چاہتی ہوں, میری التجا ہے کہ خدا را ان کے لیے ضرور کچھ کریں. 5 بیٹے ہیں ان کے, یہ ایک بچہ ہے جو پڑھنا چاہتا ہے, فیس کے بھی پیسے نہیں ہیں اس کے پاس, کیسے پڑھے؟ ہمارے ملک میں ایک تو تعلیم اس قدر مشکل ہے حاصل کرنا کہ آپ اگر پڑھ جائیں تو آپ کو روزگار نہیں ملتا, اور اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں. بندہ جائے تو کہاں جائے؟ اب یہاں پر تو اب اتنے برے حالات ہو چکے ہیں. اگر ہم صاحب حیثیت لوگوں کی بات کر لیں تو انہوں نے تو ان کو بلوں نے مار دیا ہے, ان کے اخراجات نے مار دیا ہے, ہر چیز مہنگی ہے. جہاں پر ایک ایوریج مڈل کلاس فیملی کا 2-3 ہزار میں ایک ٹائم کا کھانا نہیں ہوتا نا, وہاں ان کے پاس 100 روپے بھی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے اتنا ظلم نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارے ملک کے شہری ہیں, ہمارے بہن بھائی ہیں. اگر آج ہم ان کا خیال نہیں رکھ سکتے نا, تو ہم لوگ کا منہ نہیں ہے اپنا آخرت والے دن دکھانے کا کے قابل کسی کا بھی, کہ اگر ہم آج ان کی مدد نہیں کر سکتے تو. وہ بچہ کیا بات کر رہا ہے, میں کہتی ہوں پتہ نہیں میرے کان ہی گنہگار ہو گئے یہ بات سن کے اس کے منہ سے. کیسے اس نے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ میں کام کر کے آتا ہوں, کہتا ہوں کھانا دیں, ابو کہتے نہیں ہے. میں پڑھ کے آتا تھا, واپس آؤ تو پوچھتا ہوں کھانا ہے, وہ کہتے نہیں ہے. وہ چھوٹا ننھا بچہ بھی یہاں بیٹھا تھا, اس سے پوچھا صبح ناشتہ کیا, تو مسکرا کے کہہ رہا ہے نہیں. وہ تو چلو چھوٹے ہیں, ان کو بھی زندگی کے جو راستے ہیں, منزلیں ہیں, زندگی کے آپ لیسنس کہہ لیں, ان کو معلوم ہی نہیں ہے نا کیسی ہوتی ہے. وہ تو بھی سیکھ رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 3 ٹائم کھانا کھایا جاتا ہے یا 2 ٹائم کھانا کھایا جاتا ہے, ان کو بھی آئیڈیا ہی نہیں ہے. تو وہ پتہ نہیں شاید اسی میں رچ بس گئے ہیں بیچارے. تو خدا را پلیز خیال کریں. اور خصوصاً میں ان دیکھنے والے بہن بھائیوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے کئی چیریٹی ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں, ٹرسٹ بنایا ہوا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں سفید پوش جو کسی سے مانگتے نہیں ہیں, ان کے اوپر ایک نظر ثانی ضرور کیجیے. اپنی میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.